खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब सलामत होंगे। एक बार फिर आप सबके साथ जुड़कर इस वीडियो के वसीला से बहुत खुशी है। तो जिनके पास कलाम मुक़द्दस है और अगर नहीं भी है तो आप नोट कीजिएगा यूहन्ना की अंजील उसका बाब 14 और उसकी वर्स 23। यूँ लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरे बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। आमीन। खुदावंद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। आज बतौर मसीही बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम मसीह यीशु से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह फरमाता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। आज ये दावा तो हमें सुनने को मिलता है कि हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत जो कि उसके कलाम पर अमल करना है वो नज़र नहीं आता। मसीह फरमाते हैं कि जो भी मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। वो जो मसीह से मोहब्बत करते हैं, वो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, बाइबल बयान करती है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ नज़र आती हैं। एक बड़ी हकीकत है कि जो भी खुदा से हकीकी मोहब्बत रखता है वो उसके कलाम को पढ़ने में सरगर्म रहता है, वो उसकी मर्ज़ी को जानने में सरगर्म रहता है और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के वसीला से पूरे करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जो सिर्फ इस बात का सिर्फ दावा ही करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, तो बाइबल फरमाती है कि ये इनकम्प्लीट मोहब्बत है, ये मोहब्बत मुकम्मल मोहब्बत नहीं है। खुदा ने जब जहान से मोहब्बत की तो उसने अपनी मोहब्बत में कामिल कफ़ारा देकर, मुकम्मल नजात देकर, शिफा देकर, अपनी कुदरत को जारी करके लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन खुदा इंसान से तकाजा करता है कि अगर वो उससे मोहब्बत करता है, खुदा से मोहब्बत करता है, तो वो उसके कलाम पर अमल करेगा। और कई बार हम देखते हैं कि होते तो ईमानदार हैं लेकिन उनकी ज़िंदगियों के अंदर झूठ होता है, गालियाँ देते हैं छोटी छोटी बातों पर, नशा होता है, बदगोई करते हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, उसके कलाम को नहीं पढ़ते, माँ बाप के नाफरमान होते हैं, दुआ नहीं करते, बाइबल को नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, लेकिन फिर भी कहते हैं हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा फरमाता है कि अगर इस मोहब्बत को हम खुदा को या इस दुनिया पे जाहिर कर सकते हैं कि किस तौर से हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो उसका एक वसीला है, एक ही तरीका है, वो ये कि हम उसके कलाम पर अमल करके दिखाएं। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी इस किताब के अंदर लिखा है, जो कुछ भी इस बाइबल के अंदर खुदा ने कलम बंद कर दिया है, वो आपके और मेरे लिए है। वो इसलिए है कि आप और मैं उसको पढ़ें, जब उसको सुने तो उससे अपनी ज़िंदगियों के लिए सबक को लें, हम जानें कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। ये बाइबल सिर्फ लिखा हुआ कलाम नहीं है खुदा का, बल्कि ये खुदा की मर्ज़ी है जो उसने बनी नौ इंसान को दी है, और वो तकाजा करता है कि जो उससे मोहब्बत करे वो इस कलाम को पूरा करे, वो इस कलाम को पढ़े, इस कलाम को जाने और खुदा से मोहब्बत को इजहार इस तौर से करे कि इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेकर आए। हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदा फरमाते हैं कि 23वीं आयत का आखिरी हिस्सा, वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। एक ख़ास इनाम जो ईमानदारों को मिलता है खुदा के कलाम पर अमल करने के बाद, वो ये है कि वो खुदा के साथ सुकूनत पाते हैं। लिखा है कि मैं और मेरा बाप उसके साथ सुकूनत करेंगे। किसके साथ? उस शख्स के साथ जो खुदा से हकीकी मोहब्बत करता है, उस शख्स के साथ जो खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ पढ़ता है बल्कि उस पर अमल करता है, उसके कलाम को ज़िंदगियों में पूरा भी करता है। अब सवाल ये है कि हम उसके कलाम को कैसे पूरा कर सकते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि हर वो शख्स जो मसीह के बुलावे में बुलाया गया है, हर वो शख्स जो मसीह पर ईमान लेकर आया, खुदा ने उसे बुलाया है निजात के लिए, तो बाइबल बयान करती है कि हर एक शख्स के अंदर जो नजात के लिए बुलाए गए हैं, खुदावंद ख़ास मकसद रखता है। अगर खुदा ने आपको नजात दी है,
اگر خدا نے کسی بھی شخص کو نجات دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خدا میں نجات یافتہ ہوں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے مجھے رہائی ملی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا خدا آپ کی زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے. خدا آپ کی زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی کالنگ ضرور رکھتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ تم میرے کلام کے سبب سے جیتے رہو گے. اگر آج ہم جینا چاہتے ہیں اور کثرت سے جینا چاہتے ہیں تو کثرت سے جینے کے لیے اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی ضرورت ہے. اس کی مرضی کو اس دنیا میں پوری کرنے کی ضرورت ہے. بائبل پہ فرماتی ہے کہ جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ مسیح یسوع اس دنیا میں آ چکے ہیں، انہوں نے کفارہ دیا ہے. آسان لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جاؤ اور دنیا میں انجیل کی منادی کرو. یہ وہ صرف اپنے شاگردوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہر اس شخص سے کہہ رہے ہیں جو مسیح کے بلاوے میں بلایا گیا ہے. خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے کلام کو پورا بھی کرے. ہم ایک وعدہ دیکھتے ہیں اعمال 2 باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے. اعمال 2 باب 38ویں آیت ہم اسے نکالتے ہیں. یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہاں پہ پطرس خدا کا بندہ کیا فرماتا ہے کہ مسیح کے نام پر کیا لو؟ بپتسمہ لو، اور اس کے بعد تم روح القدس پاؤ گے. ہم نے پچھلے یوحنا کی انجیل میں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے، خداوند فرماتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور اس شخص کے ساتھ سکونت کریں گے. خدا کیسے ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے؟ یہاں پہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے روح کے ذریعے سے رہتا ہے. خدا کا روح ان ایمانداروں کے ساتھ، ان ایمانداروں کے اندر رہتا ہے جو خداوند مسیح یسوع میں بلائے گئے ہیں. وہ جو اس کے نام کے لیے بلائے گئے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں خدا کا روح القدس رہتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. جب ایماندار کو روح القدس ملتا ہے تو خدا اس کی زندگی کے اندر آ کر ٹھہر جاتا ہے. خدا کی حضوری اس پر آ کر ٹھہر جاتی ہے. خدا کا مسا اس پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. اور پھر اس لیے مسیح فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سکونت کریں گے. سکونت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے. آپ کے ہر معاملے میں خدا آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس، خدا کا روح صرف اس جگہ پر رہتا ہے جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. اگر آج کلیسیاؤں کے اندر خدا کی مرضی پوری نہیں ہوگی تو روح القدس وہاں پر جنبش نہیں کرے گا. خدا کی حضوری وہاں پر ہوگی نہیں. خدا کا پاک روح وہاں پر کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی. اسی طور سے اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی مرضی پوری نہیں ہوگی تو روح القدس ہمارے ساتھ وہاں پر نہیں ہوگا. روح القدس وہاں پر رہتا ہے، وہاں پر سکونت کرتا ہے، اس جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں پر خدا کی مرضی نہیں ہوتی ہے، خدا کا روح اس جگہ پر آ کر ٹھہرتا، اس جگہ پر آ کر جنبش نہیں کرتا ہے. اور مسیح فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اور باپ تمہارے ساتھ سکونت کریں گے، یعنی روح القدس کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور وہ کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اگر ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام کی وفاداری ہوگی، اگر ہم وہ کریں گے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم معاف کریں گے، اگر ہم محبت کریں گے خدا کے کلام کے مطابق، تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم انجیل کو ان لوگوں تک لے کر جائیں گے جہاں تک نہیں پہنچی ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم لوگوں کو مسیح کی محبت لوگوں پر ظاہر کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے تو روح القدس ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو خدا کا روح ہمارے ساتھ رہے گا. اگر ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے تو روح القدس ہمارے ساتھ رہے گا. ایک نشہ باز پہ کبھی روح القدس ٹھہرتا نہیں ہے. ایک گالیاں دینے والے پر خدا کا پاک روح اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس پر ٹھہرا نہیں رہتا. ایک نافرمان شخص پہ جو خدا کا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان ہے، خدا کا روح وہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے. خدا کا روح اس جگہ پر ٹھہرتا ہے جہاں خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہوتی ہے، جہاں خدا کا کلام پورا ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی ایک واحد ذریعہ اور طریقہ ہے
جس سے خدا انسان کے ساتھ سکونت کرتا ہے، انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس لیے وعدہ خدا کرتا ہے کہ میں، یوسف مسیح فرماتے ہیں، میں آسمان پر جاتا ہوں لیکن دوسرا مددگار تمہیں دیا جاتا ہوں۔ وہ مددگار ہمارے ساتھ تب تک رہتا ہے جب تک خدا کی مرضی ہماری زندگی کے اندر رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالے یوحنا کی ہی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل، واپس آئیں گے ہم 14 باب پر۔ یوحنا کی انجیل 14 باب، اور اب ہم اس کی دیکھیں گے 24ویں آیت۔ پہلے ہم نے 23ویں آیت دیکھی اور اب 24ویں آیت۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ کیا فرماتے ہیں مسیح؟ کہ جو میرے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اگر آج بحیثیت ایماندار ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ پر جائزہ کرنے کی ضرورت، اپنے آپ پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام پورا ہو رہا ہے؟ کیا ہم خدا کے حضور دعا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور معاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نفرتوں سے باز ہیں؟ کیا ہم چوریوں سے باز ہیں؟ کیا ہم نشوں سے باز ہیں؟ کیا ہم گالیاں دینے سے باز ہیں؟ کیا بری باتیں اپنے منہ سے نکالنے سے باز ہیں؟ کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ تیری زبان تیرے لیے اچھائی کو بھی پیدا کر سکتی ہے اور برائی کو بھی پیدا کر سکتی ہے۔ کیا ہمارا منہ اچھی ہی باتیں کہتا ہے یا ہم لوگ گندا مذاق کرتے ہیں، گالیاں ہمارے منہ سے نکلتی ہے؟ کیا ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ سکونت کرے؟ کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ اگر خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے، خدا کا کلام ہم اپنی زندگی میں پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر خدا ہمارے ساتھ اس جگہ پر سکونت بھی نہیں کرے گا ہماری زندگیوں کے اندر۔ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ روح القدس وہاں پر نہیں ٹھہرتا جہاں پہ خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ کئی بار ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا پر اپنا دھیان لگانا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں پر اپنا دھیان لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم اپنی نجات کو کھوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری نجات ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ 3 باب، مکاشفہ 3 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت کو ہم پڑھیں گے، جو لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ 2 آیت، جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پاتا ہوں۔ پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہے اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جاگتا رہے، بیدار رہے، متحرک رہے خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے، خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے، دعا کرنے کے اندر متحرک رہے، ہر وقت ایکٹیو رہے خدا کے کلام کے لیے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے یاد کر کے تو کہاں سے آیا ہے، یاد کر کے وہ تعلیم جو تو نے پائی ہے، یاد کر کے وہ جوش جب تو نے نیا بپتسمہ لیا تھا تیری زندگی کے اندر تھا، یاد کر کے وہ توبہ جو تو نے خدا کے حضور میں کی تھی، اسے یاد کر۔ اور پھر سے خدا کہتا ہے قائم ہو جا، اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لے، ایسا نہ ہو کہ میں تجھ پر آ پڑوں۔ اور خدا کے لوگوں، اگر خدا کا ہاتھ جو عدالت کرنے کے لیے اگر کسی شخص پر آ جائے گا یا آتا ہے تو وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خدا سے جدا ہو جائیں گے تو خدا فرماتا ہے کہ میں کب تجھ پر آ پڑوں گا تجھے اندازہ بھی نہ ہوگا۔ سو خدا یہ کلام ہمیں اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ تم ختم ہونے والے ہو۔ خدا یہ کلام ہمیں اس لیے دے رہا ہے
کہ ہم یاد کریں کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے. خدا فرماتا ہے اپنی پہلی محبت کو یاد کر جو تو نے مجھ سے کی ہے. اور اگر ہم اس محبت میں قائم ہو جائیں گے اور کلام ہماری زندگیوں میں سے پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. وہ پھر ہماری دعاؤں کو سنے گا بھی, ہمیں جواب بھی دے گا, وہ ہمارے لیے اپنی قدرت کو بھی جاری کرے گا, اپنے ہاتھ کو بھی بڑھائے گا, شفاؤں کو بھی جاری کرے گا اور آپ کی زندگیوں کے اندر بلیسنگ کو بھی جاری کرے گا. پھر اگر لاکھ انسان کوشش کرے کہ آپ کو گرائے, آپ کو فیل کرے, لیکن خدا آپ کو ترقی اور سرفرازی بخشتا جائے گا. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.